अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नसीन इफ्तिखार इस्लामिक चैनल अल्लाहुम्मा लब्बैक से आपसे मुखातब हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको जुमे की बहुत बहुत मुबारक पेश करती हूँ कि जुमे का दिन है और अल्लाह ताला इस मुबारक तरीन दिन को गालबन ये रबीउल अव्वल का भी मेरा ख्याल है कोई आखिरी दिन है या शायद अगला महीना शुरू हो गया, कुछ यहीं पे है। तो अगर ये रबीउल अव्वल का आखिरी दिन है तो फिर भी ये एक गिफ्ट है, फिर कहीं ज़िंदगी में मिलेगा अगर हुए तो अल्लाह ताला आप सब लोगों की दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए। और सबसे पहले दुआ करें कि हमारे मुल्क पे अल्लाह ख़ास रहम करे और दुश्मनों की नज़र से, नज़र बद से इसको महफूज रखे। इसमें सारे गिद्ध है, हर कोई गिद्ध है। वो कहता मैं खा लूँ, वो कहता मैं खा लूँ, मैं लूट लूँ। पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि कोई पाकिस्तान का है। अब जो मुहब्बे वतन थे वो कहने लग गए हैं कि दिल चाहता है कि पाकिस्तान छोड़ के कहीं चले जाएं, पाकिस्तान रहने के काबिल नहीं रहा। खुदा की कसम, अब मैं भी सारी ज़िंदगी इस वतन की मोहब्बत में रोई हूँ, इस आर्मी की, एयरफोर्स की, नेवी की मोहब्बत में रोई हूँ। दुआएं कहीं रिश्ता नहीं किया वहाँ किसी बहन भाई या बच्चे का जिनके ख़ानदान में एक बंदा आर्मी के ख़िलाफ़ बोलने वाला। लेकिन अब मैं भी शर्मिंदा होकर नज़रें झुका के फिरती हूँ कि हो क्या रहा, अल्लाह माफ़ करे। सबसे पहले मैं अपनी कौम से अफसोस करती हूँ कि हमारी कौम का एक बहादुर सपूत, खूबसूरत, स्मार्ट और एजुकेटेड, अक्लमंद, जो कि कोई बात गुस्से में भी कहता था तो मुस्कुराते हुए सब्र के साथ, अक्ल के साथ, फहम के साथ, उस जालिम पे 17 FIR थी और उसको ख़तरा था अपनी ज़िंदगी का। उसको पता था मुझे उठाएंगे, मुझे मारेंगे, मुझे नंगा करेंगे, मेरी तस्वीरें बनाएंगे। पता नहीं कौन शैतान ऊपर से उतर के आते हैं जो कि लोगों को उठाते हैं। क्योंकि देखो हमारी आर्मी तो बेचारी इतनी भोली और सादा है कि वो तो नहीं उठाती। तो कौन उठाते हैं? जालिम, ये कोई शैतान है जो आते हैं, उठाते हैं, नंगा करते हैं और उनके मुख्तलिफ जगहों पे करंट लगाते हैं, उनकी फ़ोटोएँ बनाते हैं और खुदा से नहीं डरते। किसी का बेटा, बेटी, माँ, बहन को उठाते भी उन लोगों को जो शैतान अल्लाह ने कोई उतार दी हैं, उनको कोई शर्म नहीं आती। अल्लाह करे उन पे कोई अल्लाह की आफत गिरे, अल्लाह की आफत गिरे और अल्लाह ही उनको पूछे। अल्लाह जाने वो कौन है, हमें नहीं पता, मुझे पता नहीं है तो मैंने क्या कहना कि वो कौन है। पूरी कौम सख्त गुस्से में और सख्त परेशानी में हो क्या रहा है। ओहो, कल देखें रिपोर्टर पे जो आते थे चौधरी गुलाम, कितने बड़े तजिया निगार और उम्र रसीदा शख्स जिसका एहतराम करना चाहिए। अब देखो उसको ग्लोरिया जीन से उठा लिया लाहौर से और उसके बाकी फैमिली वाले बैठे हैं और उसको उठा के तो ले गए ऐसे बहाने से, ये केस है तो वो केस है। अल्लाह पूछेगा इस PDM बेशरम बेगैरत गवर्नमेंट से। अल्लाह माफ़ करे। और अरशद शरीफ मनो मिट्टी के नीचे जाकर सो गया। उसकी माँ का हौसला देखें कि उसका एक बेटा भी जो मेजर था, तालिबान ने हमला किया, अपने बाप के जनाजे पे आ रहा था, वो भी इस वतन पे कुर्बान हो गया। ये भी इस वतन पे कुर्बान हो गया क्योंकि वो मुख्तलिफ प्रोग्राम करता था। वो बताता था साइफर में ये हुआ है, साइफर में वाकया ये हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है। तो सच तो किसी को अच्छा नहीं लगता ना। और उसके बाद ये PDM के जो नवाज ग्रुप ये करता है, जरदारी ये करता है, शबाज ये करता है, लेकिन अब वो तो दूध से धुल गए, पाक साफ हो के आबे ज़मज़म से नहा के, और वो तो
احرام باندھ کے بیٹھ گیا. جو دن رات گالیاں دیتے تھے وہ تو اب ماشاءاللہ گودی میں اٹھے ہوئے ہیں, ان کو تو ساتھ ساتھ سلام ہو رہے ہیں. جو ننگی گالیاں دیتے تھے سارے کے سارے ان کی پارٹی کے لوگ. بہت افسوس ہوتا ہے. اور کل جب جنازے کا ٹائم تھا, جب اس کا جسد خاکی دکھانا تھا, اس کو قبر میں اتارنے کا سب دکھانا تھا, تو ہمارے 2 سینئر بندے آ کے اسکرین پہ بیٹھ گئے, جو سائفر پہ پہلے خود مانے کہ یہ سازش نہیں ہے, مداخلت ہے. دونوں میں کیا فرق ہے یہ ضرور وہ سمجھائے. پھر جناب انہوں نے کہا اندھیرے میں ملتے تھے. اگر وہ نہیں ملنے والا تھا تو اسے ملتے کیوں تھے, نہ ملتے. اور عمران خان بھی اس ملک کا ثبوت ہے, اور آپ بھی اس ملک کے ثبوت ہیں. آپ اس ملک کے رکھوالے ہیں. اور دیکھیں قوم اپنا سارا پیسہ ٹیکس کا پیسہ ہے جس سے فوج کو ساری کو پال رہی ہے گودی میں اٹھا کے. یہ بھی تو سوچیں نا. اور فوج بھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کچھ لوگ کچھ زیادتی کرتے ہوں گے, باقی تو بیچارے شہید ہی ہو رہے ہیں نا. ماؤں کے بچے, بیویوں کے خاوند, بچوں کے باپ, بہن بھائیوں کے بھائی. چند لوگ جو 2-3 فیصلہ کرنے والے ہیں, کہیں اپنی مرضی تو وہی کرتے ہیں نا, باقی تو بیچارے قربانی کے بکرے ہی ہیں ایئر فورس, آرمی, نیوی میں. اللہ ان کا حامی و ناصر ہو, اور اللہ ان کو بھی ہدایت دے جو ہدایت سے بھٹک گئے ہیں, کیونکہ طاقت صرف اللہ رب العزت کی ہے. لوگ بدلتے رہتے ہیں, کبھی کوئی آیا کبھی کوئی گیا. اور جب کوئی انسان فرعون بننے کی کوشش کرے, کوئی بھی انسان, میں ہوں, آپ ہوں, ایک گورنمنٹ میں بیٹھا کوئی ہو, کسی ادارے میں بیٹھا کوئی ہو, یاد رکھیں کوئی فرعون ایسا نہیں جس کے لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ نہیں اتارا. ہر ایک کے لیے موسیٰ اتارا اللہ نے. اور اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے, اور ساری عزت ذلت اس کے پاس ہے. آپ دیکھیں جب ٹرکی میں جب مارشل لا لگنے لگا تھا نا, تو لوگ سڑکوں پہ لیٹ گئے کہ ہمارے اوپر سے ٹینک گزار. اور خدا نہ خواستہ اگر ہمارے ملک میں بھی یہ کرنے کی کوشش کی گئی نا, تو اب عوام یہاں تک ناک تک ہے, وہ بھی لیٹ جائیں گے کہ ہمارے اوپر سے گزارو. کیونکہ مرضی عوام کی ہوتی ہے, پبلک کی, 22 کروڑ عوام کی. یہ نہیں کہ آج نظر کرم اس پہ ہے تو تم آ جاؤ, آج نظر کرم اس پہ ہے تو تم آ جاؤ. جس کو مافیا کہتے تھے, وہ کیا زمینوں والا مٹھو کا پارٹنر عبدالعلیم خان, پھر اس کو پنجاب کا گورنر بنانے کے لیے, چیف منسٹر بنانے کے لیے بھی راضی تھے, گورنر نہیں چیف منسٹر. تو پھر سارے دودھ سے نہا لیتے ہیں, بندہ کدھر جائے, اللہ ہی معاف کرے. آج کا مجھے کچھ لوگوں نے کہا ہوا تھا کہ وہ بتائیں دشمنوں سے حفاظت کے لیے. میں ان کو 3 لفظ کی دعا بتاؤں, کیونکہ آج میں نے بات کرنی ہے 1-2 آپ کے مطلب کی باتیں بتا کے. جو کویسچن ہے میں نے یہ بات کرنی ہے, جو سپوت اس ملک کے لیے قربان ہو گیا, اور یہ کیا ہمارے ملک میں اب آج لانگ مارچ بھی شروع ہو گیا ہے, تو کیا اللہ سے خیر مانگنی ہے کہ اللہ بہتری کرے. تو دشمنوں کے لیے میں بتاؤں, فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. آپ کو پتہ ہے شاید 9 نمبر آیت ہے سورۃ یاسین کی, اس کے آخری ہے. یہ 7 دفعہ اگر آپ پڑھیں گے تو دشمن انشاءاللہ دور ہوگا یا تباہ و برباد ہو جائے گا. اس کو آپ کی بھول جائے گی, میری بھول جائے گی, کچھ اپنی پڑ جائے گی. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. دوسرا, کچھ لوگوں نے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے مائیں, ظاہری بات. انہوں نے پوچھا, میں آپ کو آسان چیز بتاؤں کہ وَخَلَقْنَاهُمْ أَزْوَاجًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا. اور ہم نے, اللہ نے کہا ہے, ہر چیز کے جوڑے بنائے. 5 نمازوں کے بعد 121 مرتبہ یہ پڑھیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, اول آخر درود شریف. تو اللہ رب العزت اچھے رشتوں کا انتظام اپنے غیب سے فرما دے گا. اس پہ بھروسہ رکھیں, اور کسی پہ بھروسہ نہ کریں
کسی انسان کا بھروسہ نہیں ہے، آج اس کے ساتھ ہے تو کل اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا ہے، پرسوں وہ اچھا لگتا ہے تو ترسوں یہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ یہی ہم سب انسانوں کا حال ہے، آج کا دوست کل کا دشمن۔ اسی لیے بڑوں نے کہا ہے نا، اپنے راز اپنے تک رکھو، جو راز تم نہیں سنبھال سکتے وہ تمہارا راز کوئی اور کیوں سنبھالے گا۔ تو آپ یہ پڑھیں، اور ایک وہ جو سورت یاسین میں ہے نا، اب مجھے وہ 313 دفعہ پڑھنا ہے، مجھے آیت نمبر اس وقت یاد نہیں ہے، جس میں آپ ترجمہ پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے ہیں، وہ بھی رشتوں کے لیے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ غیب سے آپ کے مطلب کے رشتوں کا بندوبست فرمائے گا۔ اور ایک میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ جو ہے نا سورہ القاریہ، تو اس سے اللہ فوری مدد فرماتا ہے۔ اگر آپ بعد نماز مغرب یا عشاء اس کو اول آخر درود شریف پڑھ کے 101 دفعہ پڑھیں اور ہر نماز کے بعد 14 دفعہ پڑھیں سورہ القاریہ، تو اللہ کی مدد فوراً جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو کھول دیتا ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ مجھ سے لوگوں نے کویسچن پوچھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا میں اس کو بتاؤں اس سے پہلے کہ میں آگے بات پہ جاؤں۔ دوسرا میں آپ کو جمعے کے حساب سے تھوڑا سا یہ بتاؤں، حق کے ساتھ چلنے سے نہیں ڈرتے، سچ بولنے سے نہیں ڈرتے۔ کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے بعد حجاج بن یوسف نے 3 دن تک چوک پہ ان کو لٹکا دیا تاکہ کوئی حق اور سچ کا ساتھ نہ دے۔ والدہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزری تو فرمایا یہ شہ سوار ابھی تک اترا نہیں۔ اللہ اکبر۔ حجاج بھی وہیں تھا، کہنے لگا دیکھو میں نے تمہارے بیٹے کی دنیا برباد کر دی، تو انہوں نے جواب دیا تو نے اس کی دنیا برباد کی ہے، اس نے تیری آخرت برباد کر دی۔ دنیا تو پتہ نہیں کتنے دن کی ہے اور تیری آخرت جو برباد ہوگی اس کا اندازہ ہے۔ واقعی کچھ لوگوں کی موت کچھ لوگوں کی آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں، اپنے آپ کو یزید نہ سمجھیں، اپنے آپ کو فرعون نہ سمجھیں، اللہ کو الٹانے لگے ایک اشارہ ہے، ایک اشارہ۔ نمرود کے صرف ایک چونٹی گئی تھی اندر اور وہ روز اپنے سر پہ جوتے مرواتا تھا ایک غلام کو بٹھا کے۔ تو کوشش کریں ہم سب لوگ کہ غلطیوں سے بچیں اور اللہ کے خوف سے ڈریں اور اس راستے پہ چلیں جو اللہ اور رسول کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ ظلم چھوڑ دیں۔ لوگوں کے جوان بچوں کو کون ظالم اٹھاتے ہیں؟ لوگوں کے گھروں میں دروازے توڑ کے ان کی مائیں بہنیں بیٹیوں کو کون ذلیل کرتے ہیں؟ اور شیریں مزاری جیسی بڑی عمر کی ماں کو، نانی دادی کو کون اٹھواتا ہے؟ اور پھر فون اور لیپ ٹاپ غائب ہوتے ہیں، کتنوں کو اٹھوایا ہے؟ خدا کا خوف کریں اور وہ لوگ ڈر جائیں اللہ کے عذاب سے۔ آخرت کی عدالت کے بھی کچھ قوانین ہیں، آخرت کی عدالت میں پیش ہونے سے پہلے یہ قوانین جان لیں۔ میں آج جمعے کے دن آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، ساری فائلیں اوپن ہوں گی اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے، جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پائے گا۔ کیا جواب دیں گے جھوٹ بولنے والے چند فائدے حاصل کرنے کے لیے؟ سخت نگرانی کی حالت میں پیشی ہوگی، سخت، جیسے اب نگرانی میں پولیس ادھر ادھر ادارے ایجنسیوں کے لوگ اور عدالت میں ساتھ جاتے ہیں، تو وہاں تو اللہ کے ہوں گے نا، اللہ کی ایجنسیاں۔ اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ پھر مقررہ کیسے؟ کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا میں اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ دفاع کے لیے وہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا، اور اللہ کہے گا لے خود ہی اپنی کتاب پڑھ لے، آج تو آپ ہی اپنا حساب خود لینے کے لیے کافی ہے۔ رشوت
اور سفارش کام نہیں آئے گی۔ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد اور نہ عہدے کہ اس کے بعد ٹیمپریری طاقت ہے اور نعوذ باللہ یہ خدا بن گیا، یزید بن گیا، جس کو مرضی اٹھوائے، جس کو مرضی مروائے، جس کو مرضی ننگا کرے، کرنٹ لگائے اگلوں کے پرائیویٹ جگہوں کے اوپر شرمناک طریقے سے ان کی فلمیں بنائے، تو کل انشاءاللہ ان کے بھی کوئی ننگے کرے گا، وہ دیکھ کے مریں گے یہ ساری چیزیں۔ ناموں میں کوئی تشابہ نہ ہوگا، تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ سو جسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ ہر ایک کو دکھائے گا، دیکھو میرا اعمال، اور جس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ ڈوب ڈوب کے مرے گا، چھپتا پھرے گا، کوئی غائبانہ فیصلہ نہیں ہوگا، اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ فیصلے میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا اللہ کے پاس۔ یہ نہیں ہے کہ آج کوئی نواز شریف گالیاں دے رہا ہے تو کہہ رہا ہے یہ برا ہے، آج منظور پشین نہیں اچھا، کل گودی میں اٹھا لیا، جیل سے نکال لو اور اس کو عدالت پہ، اس کو گورنمنٹ میں بٹھا دو، ایسے نہیں ہوگا۔ وہاں جھوٹے گواہ نہیں ہوں گے، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ ساری فائلیں حاضر ہوں گی جسے اللہ نے شمار کر رکھا ہے اور جسے یہ بھول گئے۔ اعمال تولنے کا باریک پیمانہ ہوگا۔ قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والا ترازو، پھر کسی پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے لا حاضر کریں گے۔ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا دورانیہ 1 منٹ بھی نہیں۔ اے اللہ ہمیں اس دین کی سمجھ عطا کر، ہمارے لوگوں میں خدا کا خوف پیدا کر۔ کیسے لوگ سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور چیزوں پہ طنز کرتے ہیں اور کسی کے دکھ پہ تیر چلاتے ہیں۔ اٹھا رہا ہے جو فتنے میری زمینوں میں، وہ سانپ ہم نے ہی پالا ہے اپنے سینوں میں۔ کہیں سے زہر کا تریاق ڈھونڈنا ہوگا جو پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے سینوں میں۔ یہ لوگ اس کو ہی جمہوریت سمجھتے ہیں کہ اقتدار رہے ان کے جانشینوں میں۔ یہی تو وقت ہے، آگے بڑھو خدا کے لیے، کھڑے رہو گے کہاں تک تماش بینوں میں۔ اللہ کرے اللہ ہمیں خدا کا خوف بھی دے اور سچ بولنے کی ہمت اور طاقت بھی دے۔ دیکھیں کل کی پریس کانفرنس کو کوئی بھولا نہیں ہے، لوگ سخت صدمے میں ہیں، اور کئی باتوں پہ جو پہلے مانی گئی کل مکری گئی اس پہ حیران ہے کہ ماشاءاللہ کس لیول کے لوگوں نے اس سے انکار کیا۔ مان جاتے تو کیا حرج تھا؟ جب گولی آپ کے پاس، ڈنڈا آپ کے پاس، بندوق آپ کے پاس، تو پھر کیا ضرورت پڑی تھی مکرنے کی؟ کاش جنرل آصف غفور ہوتے، وہ کتنی بہترین گفتگو کرتے، اور سب جتنے جرنلسٹ ہیں ان کو ساتھ لے کے چلتے، کسی کو اٹھا کے نہ مرواتے، کسی پہ 18 FIR نہ کرواتے، کسی پہ ISI کا پولیٹیکل ونگ کے لوگ نہ مسلط کرتے۔ اب تو لوگوں نے نام بھی بتانے شروع کر دیے تنگ آ کے۔ یہ لوگ کہتے ہیں جنرل اعجاز احمد امجد نے اسحاق ڈار کو بیعت دی تھی بری امام میں کہ آرمی چیف بنانے کے لیے۔ اللہ جانے اس میں کیا صداقت ہے، میں تو اس وقت وہاں نہیں تھی، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا، وہ تو کہیں گے۔ PDM والے کہتے ہیں لانگ مارچ کرنے کے لیے کہا ہی آرمی چیف کی طرف سے جاتا تھا کہ اب مریم آ جائے، اب بلاول آ جائے، اب یہ مولانا داڑے پٹا آ جائے۔ زلمے خلیل کو رجیم چینج سے 1 دن پہلے کون ملا؟ یہ لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں کہ کوئی ملا، اس کو کہا اب رجیم چینج کی 100% تیاری مکمل ہے، اور اس کو یقین دلایا گیا کہ تیاری مکمل ہے۔ شاہ زین بگٹی، باپ پارٹی MQM کو کس نے حکم دیا کہ اب ان کو چھوڑ دیں اور PDM والوں کے پاس جائیں اور 14 کروڑ سے لے کے 25-30 کروڑ تک پیسے حاصل کریں اور ان کو جوائن کر لیں؟ کسی ڈنڈے والے نے تو کہا جس کے پاس طاقت تھی، کس نے اس کو
ये सिंध हाउस में, उसके बाद मैरियट के ऊपर के फ्लोर में, उनके पास तो वीडियो पड़ी है ना, सब दुनिया को पता है। शराब की बोतलें ऊपर जाती थी, औरतें जाती थी मसाज करने वाली, बदमाशी करने वाली, और वहाँ अय्याशियाँ चलती रहीं और लोग बिकते रहे बेशर्म। मोहसन दावड़ और अली वजीर और मंजूर पशीन को कौन लेकर आया? किसके हुक्म से ये आकर मिल गए पीडीएम में? जनरल आसफ गफूर ने सारा मुकम्मल एविडेंस दिया था कि ये गद्दार हैं, पाकिस्तान के मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। उन्होंने बताया था कि पैसे अफगानिस्तान से आते हैं इस मुल्क की तबाही फेरने के लिए, रॉ से आते हैं, इंडिया इनकी मदद कर रहा है, अमेरिका इनकी मदद कर रहा है। उन्होंने अफगानिस्तान का नाम यही लिया था, अफगानिस्तान के पास और तो कोई पैसे नहीं थे, वहाँ वही बैठे थे। अली वजीर को जेल से निकलवाया गया और वोट दिलवाया और हुकूमत में शामिल कर दिया। वाह अल्लाह तेरी शान। कल के जेलों वाले आज हुकूमत में आ गए, कल के गद्दार आज हुकूमत में आ गए, कल के गंदे अंडे आज के बेहतरीन लोग बन गए। वो जो मरियम नवाज गालियां देती थी आर्मी को और जो पागल होके फिरता था नवाज शरीफ, मुझे क्यों निकाला, मुझे जनरल बाजवा ने अच्छा नहीं किया, मैं कर लूंगा, मैं देख लूंगा, उसको कुछ भी नहीं कहा। नाज़म जोखियों को कत्ल किसने करवाया? कोई जवाब देगा मुझे? पूरी दुनिया पूछ रही है, पूरे पाकिस्तानी पूछ रहे। अब बच्चा बच्चा जाग गया है। आप समझे कि ये जो फोन है ना, इसने जगा दिया। अब कोई अनपढ़ भी अनपढ़ नहीं है, वो भी पीएचडी है। याद रखें, आप बंद करेंगे कितने चैनल, रोकेंगे कितने चैनल? लोगों के पास इतनी चीजें हैं, क्या क्या बंद करेंगे? फिर पाकिस्तान का बिजनेस ही बंद हो जाएगा। पहले ही बैंकरप्सी के करीब तरीन है और कुछ लोग अकड़े हुए हैं अपनी जिद दिखाने के लिए कि चूंकि मैंने ये काम किया था, अब मैं क्यों जी थूक के चाटूं, वापस क्यों मुड़ूं, मेरी फिर ताकत कैसे दिखाऊं? ताकत अल्लाह की है। जो बंदा अपनी गलती को अपने दिल में मान लेता है, अल्लाह से माफ़ी मांग के सीधे रास्ते पे चल जाता है, अल्लाह उसको माफ़ कर देता है। अपने वतन पर रहम कर किया जाए खुदा के लिए। और जिसने नाज़म जोखियों को कत्ल किया वो दुबई दौड़ गया था, फिर उसको वोट डालने के लिए बुलाया गया, उसके हार पहनाए, मुंह पे कपड़ा डाला, ले आए, वोट डलवाया, फिर दुबई भिजवा दिया। यार ये कैसा मुल्क है? मुझे तो कोई समझ नहीं आती। किसने हुक्म दिया था कि रात को कोर्ट खुल जाए और प्रिजनर वैन आके खड़ी हो जाए? पूरे पाकिस्तान के जितने गैरिजन है वहां जाके इमरान खान के खिलाफ तकरीरें किसने की? मुझे तो नहीं पता, लेकिन लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, इसने की उसने की। अल्लाह जाने सारी कौम ही 22 करोड़ झूठी हो गई है। क्योंकि ये तो नहीं मैं कह सकती कि हमारी आर्मी के सीनियर अफसर झूठ बोलते होंगे, ये तो मैं कभी सोच ही नहीं सकती। वो तो इंतहाई मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, काबिल इज्जत, काबिल एहतराम। तो फिर पता नहीं कौन ये बातें कर रहा है कि उनके खिलाफ स्पीच की। कौन लैंड माफिया के अलीम खान को पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाना चाहता था, बुजदार की जगह, जिसका कोई रिश्तेदार भी है, कहते हैं मिठू मिठू अलीम का पार्टनर है। किसने इमरान खान के खिलाफ हर जगह बातें की? ये कहा गया ये निकम्मा है, ये अक्खड़ है, मेरा हुक्म नहीं मानता, कुर्ता शलवार पहनता है। ये नहीं किसी को पता कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जब कोई कैडेट आता है ना और ऑफिसर बनता है तो इसको एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कि तुम लीडर हो, और लीडर झुकता नहीं, और लीडर डरता नहीं, और लीडर दबता नहीं, और लीडर आगे बढ़ता है, पीछे मुड़ता नहीं। ये तो ट्रेनिंग दी जाती है। फिर क्या अब आर्मी में, एयरफोर्स में ये कानून बदल देना है? कहना है जब कोई नजर आए लेट जाया करो? हमने तो अपने बेटे को एयरफोर्स में जब भेजा, वो कहता था, वो ये कहते सिखाया उन्होंने, और अभी तक वो बच्चा उसी तरह ही है, अपनी मर्जी करनी है, बस वहां रुक जाना। बेटा आर्मी में भेजा, वो भी इस तरह ही अपनी मर्जी, जो एक डिसीजन ले लिया वहां रुकना है। मियाँ को भी इस तरह ही देखा, तमगा भी उन्होंने ले लिए। फिर अब क्या कानून चेंज करना पड़ेगा मेरी जान? अब मैं अपने DGISI को, DGISPR को बड़े एहतराम, बड़ी मोहब्बत, चाहत से पूछती हूँ कि फिर ये कानून क्या बदलना पड़ेगा?
کہ کبھی کسی کو گودی اٹھا لو وہ گالیاں دے تو اب اس کا کوئی بات نہیں، اس کو اس کے سارے گناہ معاف، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ کیا ایسا کرنا ہے؟ تو ہمیں حکم دیں، ہم تو ہیں ہی فوجیوں کے خاندان گولی کھانے کے لیے تیار، ہر گھڑی تیار، کامران ہیں، پاکستانی فوج کے جوان ہیں۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، ہماری فوج ہے، ہمیں دل و جان سے عزیز ہے، پیاری ہے، لیکن اپنوں کو ہی سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ نہ کریں۔ اپنے بچوں سے کوئی پیارا ہوتا ہے پھر اس کو سمجھاتے کیوں ہیں، ڈانٹتے کیوں ہیں، مارتے کیوں ہیں؟ کس نے پولیس کو اجازت دی پنجاب اسمبلی کے اندر جائے اور مار کٹائی کرے جہاں اندر انٹر ہونے کی اجازت نہیں؟ عمر چیمہ سے رینجرز اور سیکیورٹی واپس وڈرا جو کی وہ کس کے حکم پر کی؟ آج تک میں نے سوچا، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اور زبردستی استعفیٰ مانگا، کس نے اجازت دی کہ 25 مئی کو گھر گھر جا کے دروازے توڑو، کھڑکیاں توڑو، عورتوں کو اٹھاؤ، بچوں کو اٹھاؤ، گاڑیاں توڑو، بندے اٹھا کے لے جاؤ اور شیل پھینکو، مارنے والے ایکسپائرڈ لوگوں کو ان کے گھروں میں ریڈ کرو اچھی طرح سے؟ لوگوں کو ایجنسیوں نے کس کے کہنے پر اٹھایا؟ یوکرین کو اسلحہ کس کے کہنے پر دیا رشیا کے خلاف؟ یہ بھی میری سمجھ سے باہر۔ روس کے خلاف کس نے حکم دیا تاکہ یو ایس اے سرکار راضی ہو؟ ان کو پھر ڈرون لانے کی اجازت دے دی پاکستانی سرحدوں کے اوپر سے۔ کس کے حکم پر ARY اور بول کو بند کیا گیا اور ان کے بندے اٹھائے گئے؟ ARY کے کتنے بندے اٹھائے اور بول کے کتنے اٹھائے؟ بیچارہ جمیل فاروقی۔ پھر آپ دیکھیں شہباز گل امریکہ میں پڑھا پروفیسر، اس کے ساتھ کیا کیا، کتنا اس کو بے عزت ذلیل کیا، اور اس کے ڈرائیور کی بیوی کی 6 مہینے کی بچی پھینک کے اس کو لے آئے۔ اگر کسی ہم میں سے کسی کی کوئی ماں بہن بیٹی اٹھا کے لے جائے، پھر قدرت بدلہ لے لے، پھر ننگا کر کے مارا گیا۔ کس نے ارشد شریف پر 17 FIR درج کی اور اس کو ملک چھوڑنا پڑا؟ کیوں صابر شاکر ملک چھوڑ کر بھاگا؟ اور جن کے ڈر سے وہ چھپا پھر رہا تھا ان سے اس سے رابطے رکھنے تھے؟ بالکل نہیں، وہ تو چھپا پھر رہا تھا بیچارہ۔ ہر ایک کو اس نے میسج بھیجے ہوئے ہیں، ہر ایک کے اوپر ہزار میسج اس کے ہیں۔ یہ پاکستان کس کا ملک ہے، کس کی ملکیت ہے جو عوام کو بولنے پر اٹھا لیا جاتا ہے؟ ایاز میر، سمیع ابراہیم کو اٹھانے کی کوشش کی، خوب مارا پیٹا گیا ان کو۔ کل چودھری غلام رسول کو اٹھا لیا، 40 لوگ آئے گلوریا جین سے اٹھا کے لے گئے۔ کیا پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہے؟ فیصل واڈا سے کس نے جلدی جلدی میں سپیچ کروائی؟ کوئی پاگل ہے جو نہ سمجھے گا؟ پھر PTI جہاں سے ان کا کوئی ایک خبر نہیں آتی، وہاں سارے لفافے چمچے بیٹھے ہیں، آدھا گھنٹہ اس کی تقریر چلائی گئی اور فوراً جگہ جگہ امپورٹنٹ جگہوں سے فون آئے، اب چلا دی، اب یہ کرو، اب وہاں چلاؤ، اب وہاں چلاؤ، اب یہاں سما پہ بھی چلی، جیو پہ بھی چلی، اور پھر فوراً نواز شریف کا آیا، ساری باتیں چھوڑو، فیصل واڈا کی باتوں پہ غور کرو۔ تو کیا ہوا؟ اس غبارے میں سے ہوا نکل گئی۔ پتہ ہے کہ وہ جھوٹی اس سے بیچارے سے اس کو ڈرایا ہوگا کاروبار کا کہہ کے، اور ہم لوگ تو ہے ہی کمزور ہوتے ہیں، مسلمان تو زیادہ ہی، حضور پاک نے کہا تھا مال ان کی کمزوری ہوگا، نوٹ دکھاؤ، زمینیں دکھاؤ، پیسے دکھاؤ، فارم ہاؤس دکھاؤ، اپارٹمنٹ دکھاؤ، ڈالر دکھاؤ، پاؤنڈ دکھاؤ، خرید لو، ماں بیچ دیں گے 10 روپے میں، $10 آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ماں تو بیکار ہے۔ شریف خاندان کے کیس کیسے منٹوں میں گولیوں گولی معاف ہو گئے؟ کس کے کہنے پہ سب کچھ معاف ہو گیا؟ مریم نواز کی ہرزہ سرائی فوج کے لیے کوئی نہیں بولی، اور جناب اس کو پاسپورٹ دے دیا، نوابزادی چلی گئی، وہاں جا کے وہ ڈراتی بھی ہے فوج کو کہ اگر یہ نہ کیا نا ہمارے حکم پہ تو ہمارے پاس آپ لوگوں کی ویڈیو ہے، بہت خطرناک، وہ آرمی کو ڈراتی ہے۔ اچھا، حسین حقانی کی وکی لیکس کبھی سوچا؟ پرویز رشید نے کیا کہا، کبھی غور کیا؟ محمود اچکزئی، طلال چودھری، رانا ثنا، جاوید ہاشمی، مصدق ملک، نہال صدیقی، کبھی غور کیا ان کی باتوں پہ؟ کس قدر بری ان کی، میرے پاس ساری ویڈیو پڑی ہیں تو گھر گھر پڑی ہیں،
لوگ چلا چلا کے دیکھتے ہیں۔ آصف زرداری نے امریکہ جا کے کہا مجھے میری فوج سے بچا لو، بلاول نے وہاں جا کے کہا ہماری فوج خطرناک ہے، ہمیں اس سے بچا لیں، اور نواز شریف نے کہا مجھے میری فوج سے بچا لو۔ اور جو بندہ کہہ رہا ہے میری فوج مضبوط ہے تو میں مضبوط ہوں، میری عزت میری فوج سے ہے، اس پہ خام خواہ الزام لگا دیا کہ آرمی چیف کو میر جعفر میر صادق کا اس نے کہیں نام لیا؟ میر صادق میر جعفر یہ تھوڑے ہیں جتنوں کے میں نے نام بتائے 13 پارٹیوں میں۔ کیوں آپ لوگوں نے اس کو آرمی چیف کے ساتھ جوڑا بلا وجہ؟ کیا ثبوت ہے اس کا؟ اور جعلی جی اس نے کاغذ لہرا، جعلی نہیں ہے وہ، سائفر ہے، آپ مان چکے ہیں، اور تھوک کے چاٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر دل نہیں چاہتا نا کہ اب تھوکا ہوا کیا چاٹا، وہ سچ ہے، جب مرضی لے آئیں کھول کے سامنے۔ یہ 13 پارٹیاں چور منظور نظر، مگر عمران پاکستان سے محبت کرنے والا نامنظور۔ یہی کل کی پریس کانفرنس سے سمجھ آیا، یہ ملک عوام کا ہے، عوام کی مرضی کو دیکھنا ہوگا۔ سائفر کا جس قدر تنزیہ گفتگو ہوئی اللہ معاف کرے، وہ ایک حقیقت ہے، حقیقت ہے، حقیقت ہے، ان پڑھوں کو بھی پتا ہے کہ حقیقت ہے۔ آگے وہ بتا گیا تھا نا کیا مجید اس کا نام ہے، وہ آ کے بتا گیا تھا ہاں صحیح ہے، اور کتنے لوگوں نے وہ پڑھا، کہاں کہاں آیا؟ لوگ روٹی کو چوچی نہیں کہتے میری جان، کسی نے اپنے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ جو کچھ ہوا وہ چور بگوڑے رنگ برنگے جو منی لانڈر جو کر سکتے تھے کیا، اور وہ سب نہا دھو کے۔ اچھا اب سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ آسما جہانگیر کے لوگوں نے جو کی وہاں پہ پریس کانفرنس، میں حیران ہوں کہ وہاں پہ اختر مینگل نے کیا تقریر کی۔ اس نے کہا 50 جرنیلوں کو پھانسی پہ لٹکا دو الٹا کر کے، 50 جو ہیں جج لٹکا دو، 50 پولیٹیشین لٹکا دو۔ کوئی بولا؟ کتنی بے عزتی کی اس نے، ہمارا تو خون کھول رہا ہے، اس نے ہمارے ججوں کو، اس نے ہمارے پولیٹیشین کو، اس سے پولیٹیشین میں وہ لٹکا دیں جو چوری میں پکڑے گئے ہیں، منی لانڈرنگ میں، جھوٹی ہماری فوج کی بے عزتی کرنے میں، پاکستان کی بے عزتی کرنے میں۔ آپ لوگوں کو کچھ بھی فیل نہیں ہوا کسی کو؟ آپ یقین کریں، آپ ہماری فوج ہے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام آپ سے عشق کرتے تھے، عشق۔ یہ ظالموں نے مکاری چلا کے کینچی چلائی ہے اور وہ عشق لوگوں کے دلوں سے نکالا ہے۔ ابھی بھی اگر آپ اپنی جگہ پہ آ جائیں، جوتے میں اپنا پیر کر لیں تو لوگ دوبارہ محبت کر سکتے ہیں، ورنہ لوگ سڑکوں پہ لیٹ کے مر جائیں گے، اور خون خرابہ جتنا مرضی ہو جائے، لوگ یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ ایک مہنگائی نے مار دیا ہے، اور ایک یہ چور لوگ ہمیں، غدار لوگ ہمیں نامنظور ہیں۔ کیا کہا وہاں منظور بشیر نے، کیا کہا اختر مینگل نے، میں کیا اب دہراؤں، آپ نے بھی تو سنا ہی ہوگا نا۔ اور آپ نے خالی یہ کہہ دیا فلانا منسٹر ریزائن کر دے، بس غصہ ٹھنڈا۔ تو ان کے لوگوں کو اٹھا اٹھا کے مارتا ہی جاؤ، کبھی کہیں لے جاؤ۔ عمران ریاض کے ساتھ کیا کیا؟ کیا کسی کا بیٹا بھائی نہیں ہے وہ؟ کیا کسی بچوں کا باپ بیوی کا خاوند نہیں ہے وہ؟ میری اپنی فوج سے التماس ہے، خدا رسول کا واسطہ، میں اسی فوج میں سے ہوں، میں اپنے دل کے اندر سے آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، اللہ گواہ ہے۔ کل کوئی ننگی گالیاں دے رہا تھا فوج کو مجھے فون کر کے، تو میں نے کہا یار بس بس، اس سے آگے نہ بڑھو، پھر وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آخر ہمارے بلڈ میں فوج ہے نا۔ نہ کریں آپ ایسے کہ گدے لوگوں کو گودی اٹھائے اور صاف ستھرے لوگوں کو دھکے مارے۔ عزت قدر کریں، عزت قدر، اللہ بہت بڑا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اپنی عزت بھی بڑھوائیں، لوگوں کی عزت بھی کریں، اپنی پبلک سے محبت پیار کے ساتھ بات چیت کریں کہ آپ ہماری پبلک ہے، ہم آپ کی فوج ہے، ہم آپ کے لیے جانیں قربان کرتے ہیں، تو آپ بھی اپنے مال سے جانیں قربان کر کے ہمیں پال رہے ہیں، کسی ایک کا دوسرے پہ احسان نہیں ہے۔
मुल्क में अल्लाह करे ये हमारे जो दुश्मनों ने हमारे बीज बो दिया, किस मुल्कों ने बो दिया अल्लाह मियाँ, उस मुल्कों को तबाह कर देना। उन्होंने अपनी खाली बिल्डिंगों को खाली जहाज़ों से तोड़वा दिया था अफ़गानिस्तान आके बैठने का बहाना बनाने के लिए और मुसलमानों को दहशतगर्द करार देने के लिए, और आधे मुल्कों को वो तोड़ चुके हैं, उनके सारे हथियार ले चुके हैं, उनको फाके में डाल चुके हैं, और अब हम लाइन में लगे हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप लोगों की मर्जी, अल्लाह आपको खुश रखे। कोई बात नहीं, फिर हमारा नसीब, जो कुछ भी होगा हम देख लेंगे, हम तो छोड़ के किसी और मुल्क में चले जाएंगे। अल्लाह खैर करे, आप लोगों की मर्जी। और आज लॉन्ग मार्च स्टार्ट हो रहा है और सब लोग दुआ करें दिलो जान से, सजदों में रो रो के, अल्लाह इमरान खान की इज्जत की, जान और माल की हिफाजत करे। ये आजकल के ज़माने में रब्बुल इज़्ज़त का भेजा हुआ मूसा है, इसलिए इसकी कदर करें, इसकी इज्जत करें और इसके लिए दिन रात दुआएं करें। हमारी जान भी हाजिर है जो हमारे वतन के साथ सिंसियर है, लेकिन ये 13 पार्टियां, इनके लिए हमारी बद्दुआएं, रब रात पड़ने से पहले इनको उठा ले, कहीं ले जाए जहां हमें इनकी आवाज़ ना आए। तो मेरा ख्याल आज के लिए काफ़ी है, लंबा हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। मैं ये सब कहना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे दिमाग में उबल रहा था अरशद शरीफ का जाना, और वो इन्हीं बातों की वजह से बेचारा मारा गया। जान बचा के गया था और वहाँ भी जालिमों ने मरवा दिया। वहाँ सज्जन जंदाल की केमिकल की फैक्ट्री है, तो उसका कौन पार्टनर है आप खुद ही समझ जाए। जो वो बाहर जाके बैठा है ना, उसका पार्टनर है, उन्होंने पैसे दे के मरवा दिया। और जो 2 बंदे कराची से दौड़े हुए हैं, जिनका दिखाए उन्हें आईडी कार्ड सब कुछ, उनमें से एक का पता चल गया कहाँ है, तो उस बेचारे को, उसकी ज़िंदगी इतनी थी, उसके दर्जात तो बुलंद हो गए, लेकिन कुछ लोग जहन्नमी हो गए इस काम। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सब की इज़्ज़त, जान और माल की हिफाजत फरमाए, और अल्लाह मेरे वतन को सलामत रखे। मैं फिर भी कहती हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं तो फिर भी ये कहूँ, क्योंकि मैं इन्हीं में से हूँ। अल्लाह ने खुदा।